अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे खफीफ या फिर फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाना या फिर नवासिबुल मुज़ारे। आप इन तीनों में हर टीचर अलग अलग इसके बताते हैं आपको। सारी चीज़ें यही हैं, बस सब अलग अलग बताते हैं, इसीलिए हम भी आपको तीनों टाइप्स बता रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो नवासिबुल मुज़ारे भी कहते हैं, फ़ेल मुज़ारे खफीफ भी कहते हैं और फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाना या मंसूब बनाने वाले हुर्फ, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ़ेल मुज़ारे खफीफ भी होता है, अखफ भी होता है। ठीक है, यानी फ़ेल मुज़ारे को मंसूब भी बनाया जाता है, फ़ेल मुज़ारे अखफ यानी मजजूम भी होता है। जिस तरह इस्म मरफू मंसूब मजरूर होता है, इसी तरह फ़ेल मुज़ारे भी मरफू मंसूब और मजजूम होता है। ठीक है, मरफू मंसूब और मजजूम होता है। वो क्या था, इस्म मजरूर था, ये मजजूम है। तो अरबी ग्रामर में फ़ेल मुज़ारे दो तरह के होते हैं, फ़ेल मुज़ारे खफीफ और फ़ेल मुज़ारे अखफ। फ़ेल मुज़ारे खफीफ जब मंसूब या खफीफ होता है तो गिरदान में कुछ तब्दीलियां होती हैं, जो अभी आपको जो अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पर। देखें, यज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू। तो आखिर में देखें, अब जब इसको हमें नसब में बदलना है, मंसूब करना है, तो क्या करेंगे, ये आखिरी हुर्फ पर ये जो पेश है इसको ज़बर से बदल देंगे। और यहाँ पर यज़हबानी, तज़हबानी, ये जो नूने इराबी हैं, इसके नून को हटा देंगे। यहाँ पर नून को हटा देंगे, यहाँ पर वाव साकिन के बाद यहाँ नून को जब हटा देंगे तो यहाँ पर अलिफ आ जाएगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पर आपको लिख कर बताती हूँ। ये यज़हबूना है, हमें इसके नून को हटा देना है, या मंसूब करने की सूरत में इस नून को हटाएंगे और हटाकर यहाँ पर अलिफ लगा देंगे। तो क्या बन गया, यज़हबू। तो ये वाव और अलिफ को देखकर आप पहचानेंगे कि ये जमा वाला सीगा है। दिया तज़हबानी था, मंसूब करने की सूरत में इस नून को हटाकर सिर्फ तज़हबा बन गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर यज़हबना, तज़हबना, ये मरफू मंसूब ऐसे ही होता है, रफा में भी ऐसे ही होता है, नसब में भी ऐसे ही होता है। तो मुज़ारे के जो सीगे हैं जिस पर रफा है यानी आखिरी हुर्फ पर पेश है, वो नसब में बदलता है। और मुज़ारे के जो 7 सीगों के आखिरी हुर्फ में नून हरकत वाला है, यानी आनी, आनी, ऊना है ना, ये सारे उसका नून गिर जाता है और फिर मुज़ारे क्या होता है, मरफू से मंसूब बन जाता है। अभी हम आपको वो हुरूफ बताते हैं। यानी अरबी ज़ुबान के 4 हुरूफ ऐसे हैं जो फ़ेल मुज़ारे से पहले आते हैं और मुज़ारे को मंसूब या खफीफ कर देते हैं। ठीक है, वो 4 हुरूफ कौन से हैं, अन, लन, कई, इदन। इन हुरूफ को हुरूफ नासिबा कहते हैं, क्योंकि ये फ़ेल मुज़ारे से पहले आते हैं तो उसको नसब की हालत में चेंज कर देते हैं। इनके अलावा 2 और हुरूफ भी हैं जो आपको हरफे जर में थे, यानी लाम ज़ेर ली, यानी लाम हरफे जर, और हत्ता। तो यहाँ पर है ना एक अन, ये छुपा हुआ होता है। जैसे आप अफ़आल पढ़ रहे थे, उसमें फ़ाला में हुआ छुपा हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर अन छुपा हुआ है। इन हुरूफ के कोई मानी नहीं होते, अलबत्ता ये फ़ेल के साथ आकर कुछ तब्दीलियां लाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लन को। लन, देखें, लन फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के साथ खास कर देता है। लन फ़ेल मुज़ारे के साथ शुरू में आकर नफ़ी की ताकीद के माने देता है, यानी उसके माने यानी हरगिज़ नहीं के माने आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यफ़अलू, वो करता है या करेगा। फ़ेल मुज़ारे क्या है, यफ़अलू, यानी वो करता है या करेगा। हम अभी तक तर्जुमा कैसा कर रहे थे, वो करता है या करेगा। अब जब अगर लन आ जाए तो क्या बनेगा, वो हरगिज़ नहीं करेगा। इसी तरह एक और हुर्फ देखें, यख्तुबु, इसका तर्जुमा क्या होगा, वो लिखता है या लिखेगा। यानी यहाँ पर हम हाजिर का भी कर रहे हैं, मुस्तक़बिल का भी कर रहे हैं। लेकिन अब जब चूंकि लन आ जाए तो फिर अब क्या होगा, ये जो पेश है ये इसमें ज़बर में आ जाएगा, ये हालत नसब में चला जाएगा और फिर इसका तर्जुमा नहीं में आएगा, हरगिज़ नहीं, ताकीद के साथ, वो हरगिज़ नहीं लिखेगा। अब देखें एक और, अशरबू, मैं पीता हूँ। ठीक है, मैं पीता हूँ या पीऊंगा। अशरबू का मतलब मैं पीता हूँ या पीऊंगा, हाल में भी होगा, मुस्तक़बिल में भी होगा। जब ये लन आ जाए तो अशरबू से लन अशरबा। ठीक है, क्योंकि ये आकर इसको पेश को ज़बर में बदल दिया, नसब में बदल दिया और फिर इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं हरगिज़ नहीं पीऊंगा।
چلے امید ہے یہ 3 مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب یہی چیز میں آپ کو قرآن کی آیات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، یا موسیٰ یعنی اے موسیٰ، لن نؤمنا، تم ہرگز نہیں، لک حتی نرى اللہ جہرتا، تم ہرگز نہیں صبر کر سکتے، یا ایک کھانے پر ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یہ دیکھیں ایک اور آیت دیکھیں. وَقَالُوا، انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، اِلَّا مَنْ كَانَ، انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا، اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی یا نصرانی ہے. یہ کس کی؟ یہودی اور نصرانی کی کیا ہے؟ اچھا نیکسٹ آیت میں دیکھیں آپ. نیکسٹ آیت میں اللہ نے کیا فرما رہے ہیں؟ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو یہ یہاں پر دیکھیں لن يدخل الجنة لکھا ہوا. دیکھیں يدخلا یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں يدخلو تھا، یعنی نصرا ینصرو. اسی طرح دخلا يدخلو، اور جب لن آ جائے تو کیا ہو گیا؟ وہ يدخلا ہو گیا. جیسے یہاں دیکھیں نصرا ینصرو، اور جب لن آ جائے تو کیا بنے گا؟ لن ینصرا. چلے جی ایک اور بات دیکھیں کہ ایک اور حروف بھی ہے فا. تو پس یہ حرف کیا ہوگا؟ حمزہ اور حل ان کے ساتھ آتا ہے، حمزہ کے بعد آتا ہے اور حل سے پہلے آتا ہے. جیسے آپ کو مثال بتاؤں، افلا ینظرون، ہے نا، یہ فا کہاں آیا؟ حمزہ کے بعد آ گیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دیکھیں یہاں پر حل سے پہلے آ گیا فا. تو یہ حروف ہے جو حمزہ کے بعد اور حل سے پہلے آتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس. کیا پس یا تو؟ کیا تو انہوں نے نہیں دیکھا اونٹ کو کیسے بنایا، کیسے تخلیق کی. اسی طرح وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یہ لقد آتے ہی کیا ہو گیا؟ یہاں پر زور پیدا ہو گیا کہ ہم اور یسرنا القرآن، ہم نے آسان کیا قرآن کو، للذکری اس کی ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے. فہل من مدکر، اور ہم نے فہل کا مطلب ہوتا ہے آسان. فعل مضارع کو منصوب بنانے والا ایک اور حرف دیکھتے ہیں، ان. ان کا مطلب کے ہوتا ہے. یہ ان ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں، اور مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو فعل مضارع کی گردان کا جو آخری حرف پر پیش ہو، میں نے اس کو یہاں پر ڈیٹیل میں لکھا. یذہبو، تذہبو، تذہبو 2 مرتبہ آتا ہے، اذہبو اور نذہبو، یہ ساری گردان کے ہی جملے ہیں، لیکن میں نے اس کو ایک طرف کر کے لکھا ہے کہ آخری حرف پر پیش ہے. اور پھر یہ دیکھیں تذہبانی، یذہبانی، یعنی جہاں پر نون اعرابی ہیں ان حروف کو میں نے الگ لکھا ہوا ہے. یہ غائب مؤنث جمع ہے اور یہ حاضر مؤنث جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ابھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو یہاں دیکھیں جیسے یہاں پر میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا، یعبدون ہے، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اب ہمیں اس کو نصب کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ان لگا دیں گے. ان لگانے کے بعد اب یہ کیا ہو گیا؟ یعبدون کا نون کو ہٹا دیں گے، واو اور الف لگا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ این یعبدو ہو. اب جب یہ ہو آ جائے تو یہ اس الف کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں امر اللہ الناس ان یعبدوہ، اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں. یا پھر ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. اس طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک اور دیکھیں امرتہ، امرتہ ان یذہبا، ہے نا، ان یذہبا، یعنی یہاں پر کیا تھا؟ یذہبو تھا، ان آ جائے تو کیا بن گیا؟ وہ ان یذہبا، میں نے حکم دیا کہ وہ چلا جائے. اسی طرح یأمرکم، یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، یہاں دیکھیں تذبحوا یہ کیا تھا؟ تذبحونا تھا، اس کو ہم نے نون ڈراپ کیا کیونکہ یہاں پر ان آ گیا، آنے کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ واو اور الف میں. ان تذبحوا بقرۃ، تم کو حکم دیتا ہے کہ کوئی ایک گائے ذبح کرو. ٹھیک ہے. یا پھر ایسے بھی ترجمہ ہوگا اس نے تمہیں حکم دیا کہ تم کوئی ایک گائے ذبح کرو. ایک اور حرف دیکھتے ہیں جو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اذن. اذن اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح سے، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. اس کا استعمال اور اس کے اثرات دیکھیں کہ یہ جملے میں کیا اثر کرتا ہے.
یہ علامت کسی بھی نتیجے کو ظاہر کرنے کے لیے یا پھر جواب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا ترجمہ اس وقت یا تب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ علامت آ جائے تو ابھی ظاہر سی بات ہے ہم وہی پڑھ رہے ہیں، فعل کو منصوب کرتا ہے اور پھر مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ایک آپ کو مثال کے ذریعے، یہ جنرل ہے کہ سأسرق جوال خالد. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیں سا یعنی ان قریب، یہ بھی مستقبل کے لیے، سین جو ہے یہ مستقبل کے لیے ہی استعمال میں آتا ہے، ان قریب. اسرقو یہاں پر انا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں چوری کرتا ہوں یا کروں گا. جوال خالد، خالد کا موبائل. تو خالد کا موبائل، یہ دیکھیں مرکب اضافی ہو گیا، یہ یہاں پر الف لام نہیں، تنوین نہیں، اور یہاں پر دیکھیں مضافر ہے. ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی. اب دیکھیں یہ مضاف نصب میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ مفعول ہوا. تو خالد کا موبائل میں چوری کروں گا. چوری فعل ہے اور فاعل انا ہے اور پھر مفعول خالد کا موبائل مفعول ہے. اب ہم یہاں پر اس کا اذن دیکھیں. ایک نے کہہ دیا کہ میں خالد کا موبائل چوری کروں گا. تو اس کا جواب دیکھیں کیا ہو رہا. اذن جواب کے لیے نا، اذن تب تو یضربک خالدن. اچھا اگر یہ نہ ہو، صرف ہم اذن اگر نہ لگائیں تو یہاں کیا ہوگا؟ یضربک خالدن ہوگا. خالد تم کو مارتا ہے یا مارے گا، ایسے ہوگا. لیکن اذن جب لگا دیے تو پھر یہ حالت نصب میں آ جائے گا. تو پھر کیا بن جائے گا؟ اذن یضربک آئے گا. دیکھیں یہاں پیش اور زبر دونوں میں نے لگائے ہیں، ریڈ سے مارک کیا. اذن آنے پر یضربک ہو گیا. اور خالدن دیکھیں پہ یہ فاعل ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، مارنے والا کون ہے؟ خالدن. خالد پھر آپ کو مارے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مضارع آ گیا اور یہ منصوب بن گیا اذن کی وجہ سے. میں خالد کا موبائل چوری کروں گا تب تو خالد آپ کو مارے گا. جواب مل گیا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو قرآن کی آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اذن ابدا، یہاں قرآن میں ایسا اذن لکھا ہوا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن ابھی مجھے یہ آیات مل گئی. ٹھیک ہے، اذن ابدا، پس تب وہ ہرگز نہیں. لن آتے ہی کیا ہو گیا یہاں پر؟ ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے کبھی بھی. وہ لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اب یہاں پر اس وقت کا ترجمہ کریں گے اور اس وقت وہ آپ کو ضرور دوست بنائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ النساء کی آیت میں انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، ان جیسے ہو جاؤ گے. اچھا اسی کے ساتھ آپ کو ایک دو اور بتا دیتے ہیں، دو اور حرف ہیں جو اسی سے ملتے جلتے ہیں، اذ اور اذا. اذ، اذا، اذن. آج ہم نے آپ کو 3 پڑھا ہے، ابھی یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ 3 ہو رہے ہیں، اذ، اذا، اذن. ٹھیک ہے، اذن آپ نے الحمدللہ تفصیل سے دیکھ لیا. اذ اور اذا کو دیکھیں، یہ دونوں علامتوں کا ترجمہ جب یا جس وقت ہوگا. یہاں پر کیا ہوا تھا؟ اس وقت اور تب ہوا تھا. اذن کا مطلب کیا ہوا تھا؟ اس وقت یا تب. یہاں پر جب، جس وقت. ٹھیک ہے، اس عموماً مستقبل زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس جب آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مستقبل میں کریں گے، فیوچر میں. اب اس کا ترجمہ دیکھیں، یہاں پر آیتیں ہیں قرآن کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. ٹھیک ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لشکر سے نجات دی. اور جب یعنی جب ہوا تھا. اب یہ ایک ہو گیا نا، یہاں پر میں نے کیا کہا؟ جب آگے. اب جس وقت، یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر اب کیا ہوگا؟ یہاں ہم نے کیا کیا؟ لشکر سے نجات دی. جب ہم نے تم کو فرعون کے لشکر سے نجات دی، ایسے ترجمہ ہو گیا. اب یہاں نیکسٹ آیت دیکھیں، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کی جائے گی. ٹھیک ہے، قریب کی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. اسی کے ساتھ ایک اور بھی ہے وہاں پر، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. اور اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اپنی پوری شدت سے ہلا دیا جائے گا. چلیں یہ ایک لاسٹ حرف ہے جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. دیکھیں ابھی اس کو، کئی کے بعد ہمیشہ فعل مضارع آتا ہے
اور اس کو وہ منصوب کرتا ہے. ہم وہی پڑھ رہے ہیں نا, فعل مضارع منصوب. تو یہ جو کئی آتا ہے یہ مضارع کو منصوب کرتا ہے, اور اس کا جو ترجمہ ہوگا اس کے عمل کے لحاظ سے کرنا ہوگا. خرجتو من الفصل یہ ماضی ہے, تو ہم اس کا ترجمہ بھی ماضی میں کریں گے. میں کلاس سے نکلا. کئی اشرب الماء تاکہ میں پانی پی لوں, یا میں جماعت سے نکلا پانی پینے کے لیے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوگا, یا پھر آپ تاکہ لگا کر بھی ترجمہ کریں گے. اسی طرح اخرجو من الفصل لکی اشرب. کئی میں دیکھیں یہ جو لام ہے نا اس کے ساتھ بھی آتا ہے, یہ لام کئی کہلاتا ہے, یا پھر اس کو کچھ لوگ لام جر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کئی کے ساتھ لگا ہوتا ہے, لیکن معنی سیم دے گا, کام وہی کرے گا جو کئی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک آتا ہے لکیلا. ٹھیک ہے, تین آتے ہیں, کئی, لکئی, لکیلا. ٹھیک ہے, یہ تینوں کے تینوں معنی سیم دیں گے, تاکہ کا ہی مفہوم آئے گا, اور یہ منسوب کر دیتے ہیں آنے والے مضارع کو. ٹھیک ہے, کام سیم, لیکن صرف لکھنے کا ایک انداز ہے جو الگ ہوتا ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں یہ مضارع ہے اخرجو من الفصل لکی اشرب الماء. ٹھیک ہے, تو میں نکلوں گا جماعت سے تاکہ میں پانی پی لوں, یا پھر پانی پینے کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے, وجہ بتائی جا رہی ہے. مطلب آپ کو بولنے کا یہ ہے کہ یہ وجہ بتائی جا رہی ہے. اچھا, بغیر کئی کے بھی صرف لام بھی آ سکتا ہے. اخرجو من الفصل, اخرجو من الفصل لاشرب الماء. ٹھیک ہے, لام کئی ہے جو کئی کے بغیر بھی صرف لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. پہچان کیسے کریں گے, اشربا یعنی مضارع اس کے بعد ہوگا, اس لام کے بعد فعل مضارع ہوگا, اس لیے آپ اس لام کو پہچانیں گے, یہ لام کئی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے پوائنٹس ہے, آپ اس کو لکھ لیں کہ میں نے ابھی جب سے بتایا یہ وہی پوائنٹ ہے. آپ کو ایک بار پڑھ کے بتا دیتے ہیں. جملے میں کئی کے آنے کے بعد اس کے عمل کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا ہوگا, زمانے کے حساب سے نہیں کریں گے. کئی کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہوگا اور وہ منصوب ہوگا. فعل کا ترجمہ عمل کے لحاظ سے کرنا ہے. کئی پچھلے فعل کا مقصد بتاتا ہے, تاکہ جو ہم لگا رہے ہیں نا یہ مقصد ہی ہے. فعل ماضی میں بھی آ سکتا ہے اور مضارع میں بھی آ سکتا ہے, جس کی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں رکھ دی ہے. اس حرف کو حرف تعلیل بھی کہتے ہیں. یہ جملے کے شروع میں نہیں آتا, اور اس کے معنی کیا ہوں گے, تاکہ ہوں گے. اب میں نے یہاں پر کیا پوائنٹ لکھا ہے کہ یہ جملہ شروع میں نہیں آتا. یہ کئی جملے کے شروع میں نہیں آتا. لیکن آپ جب سورہ طٰہٰ دیکھیں گے, وہاں آیت نمبر 33 دیکھیں گے, تو آیت کیسے شروع ہو رہی ہے, کئی نسبحک کثیرا سے شروع ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر پریشان نہیں ہونا. یہاں پر آپ آیت نمبر 25 کو دیکھیں, 25 سے پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. وہاں پر قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یہ آیت وہاں پر لکھی ہوئی ہے, اور وہاں سے آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جملے کے شروع میں نہیں ہے. اس سے پہلے یہ جو 25 سے لے کے 32 تک کی جو بات ہے یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم کثرت سے تسبیح کریں. اوکے, ایک اور دیکھیں کہ اسی طرح سورۃ النحل میں آیت نمبر 70 میں آپ کو لکئی ملے گا, اور سورۃ آل عمران میں 153 میں لکیلا ملے گا. ٹھیک ہے, یہ لکئی لام نافیہ کے ساتھ ملا کر بھی آتا ہے. جو لکیلا ہے نا, یہ لام نافیہ ہے. ٹھیک ہے, لام نافیہ ہے. تو امید ہے آپ سب کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. بارک اللہ فیک, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.